नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलावत। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादात-ए कराम, उलमा-ए कराम और दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हुए आशिकाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने मुर्तज़ा, आप सबको आज की इस बाबरकत महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, आप लोगों का मेहमान भी हूँ, और दूसरी बात यह है कि ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। जो बात भी मैं इस पाक मिंबर पे खड़े होके आप लोगों की समातों की नज़र करूँगा अब्दी साहब, वो या कुरान से करूँगा या हजूर के फरमान से करूँगा। अहले सुन्नत की चोटी की कुतब यानी सुन्नियती बताऊंगा, सुन्नियती सुनाऊंगा, सुन्नियती पहुंचाऊंगा, सुन्नियती समझाऊंगा। कोई बंदा मैं जो कुछ सुनाऊं, कोई बंदा के हजरत साहब इसका हवाला चाहिए, ये जो हदीस आपने सुनाई है इसका हवाला चाहिए, तो मैं हदीस दिखा के जाऊंगा। यानी कि यही मेरी ड्यूटी है, मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। हर नबी यही कहता रहा, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है पहुंचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना हमारी ड्यूटी नहीं। वो जिन्होंने नहीं मानना वो तो अपनी आंखों से चांद को टुकड़े होता देखते थे, दरख्तों को, बेड़ियों को, बकरियों को, ऊंटों को कदमों में आता देखते थे, कंकरियों को कलेमा पढ़ता देखते थे, खैबर के पुर्जे उड़ता देखते थे। वो आंखों से देख कर नहीं माने। आप खुशकिस्मत हैं कि आप सुनकर मान बैठे। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मानने के लिए देखना शर्त नहीं। अगर मानने के लिए देखना शर्त होता तो कोई आंखों से देख कर अबू लहब न रहता, कोई आंखों से देख कर अबू जहल न रहता, वलीद न रहता, शैबा न रहता, यजीद पलीद न रहता। पता चला ईमान तो नाम ही आंखें बंद करके बस मानने का है। तो मैं मनाने नहीं आया किसी को, मैं खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया। आज जश्न के लिए हम बैठे हुए, आज मैं जश्न ही सुनाऊंगा मौला का, तखलीक से विलादत तक। आबदी साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं, यूं कह लेते हैं कि नूर से ज़हूर तक। आज इतनी बड़ी बदबख्ती है, वो कहते हैं ना कि वो उमवी दौर था, मैं कहता हूं कि ये उमवी दौर से भी खतरनाक दौर है। आज लोग मुहब्बते अहले बैत के नाम का सेमिनार मुनक्कद करवा रहे हैं और आगे माज़ अल्लाह सरकार अबू तालिब को काफिर कह रहे, और सुन्नियत के ठेकेदार, सुन्नियत के दावेदार। मैं किसी को सुन्नियत को बदनाम नहीं करने दूंगा, मैं किसी को सुन्नियत को हाईजैक नहीं करने दूंगा। आज बताऊंगा आपको, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत दिखाऊंगा कि सुन्नी कहते ही उसे है जो अहले बैत के सामने अपना सर झुकाता है। आप
دیکھیں کہ جیسے جیسے حالات ہیں، ایک وہ دور تھا کہ ممبروں کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہوتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، حکومتیں کرواتی تھی۔ اس دور میں امام نسائی پیدا ہوئے۔ یہ ہماری اہل سنت کے امام بتا رہا ہوں، سیاستہ کے، جن کی سنن نسائی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر ایرا گہرا نتھو خیرا، دو دو کوڑی کے لوگ، دو دو ٹکے کے لوگ، وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں سب و شتم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مولا کے فضائل پہ 200 حدیث جمع کی اور کتاب لکھی خصائص علی ابن ابی طالب، اور دمشق کے ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ کے سنا دی۔ وقت کے اموی مولویوں نے پکڑ لیا، بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا جو فضائل، جو شان تو نے مولا علی علیہ السلام کی سنائی ہے، وہی شان یعنی امیر شام معاویہ کی بھی سنا۔ توجہ میری طرف، یہ سنیت بتا رہا ہوں۔ امام نسائی فرماتے ہیں جب ان کی یہ شان ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے سناؤں؟ اور امام نسائی کو اتنا مارا کہ وہ محدثین میں پہلے محدث ہوئے ہیں جو شہید ہوئے حب علی میں۔ آپ مجھ سے حوالہ پوچھیں، نسائی شریف کھول لیں، کہیں سے بھی اس کا ترجمہ ہوا ہو، کہیں سے بھی چھپی ہوئی ہو، اس کے شروع میں پڑھ لیں جہاں ان کا ذکر لکھا ہے، کب پیدا ہوئے، ان کے اساتذہ کون تھے، کتابیں کون کون سی ہے، وہی یہ لکھا ہوگا کہ کنہوں نے شہید کروایا۔ آج بھی وہی دور ہے، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سینکڑوں میرے لیکچر انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، سنیے سنائی ایسے کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہیں۔ تو مجھ پہ جو حملے ہوئے، سارا کچھ ہوا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے کہ میں مولا کی شان سناتا ہوں، ڈنڈی نہیں مارتا۔ جو چیزیں چھپائی گئی تھی سنیت سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو حالات ایسے ہیں، تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ایسے حالات میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، آپ لوگ ذکر علی علیہ السلام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ آپ سے بڑا تو خوش نصیب کوئی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی بڑی معروف آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب توجہ ذرا میری طرف رکھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، اللہ نے نوح کو چن لیا، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم کی آل کو چن لیا، عمران کو چن لیا، عمران کی آل کو چن لیا۔ بڑی خاص بات۔ اور آگے سنے ذریتم بعضھا من بعض، اور آگے ان کی آل میں، اولاد میں، سب کو نہیں، بعض کو اللہ چنتا چلا گیا۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کوئی بھی چناؤ ہو، آپ دی صاحب، کوئی بھی الیکشن ہو، کوئی بھی سلیکشن ہو، کوئی بھی انتخاب ہو، ہر چناؤ، ہر سلیکشن، ہر الیکشن کے پیچھے اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے آج جشن کروانا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ساؤنڈ والے کو چنا، کس کام کے لیے؟ کہ آواز آپ تک پہنچے گی، یہ مقصد تھا کہ نہیں؟ مووی والے کو چنا، مقصد کیا تھا؟ آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ کریں گے، نیٹ پہ دیں گے اور لوگوں تک پیغام پہنچے گا، محفوظ کریں گے۔ آپ نے عابدی صاحب کو چنا، کس کام کے لیے؟ کہ ان سے خطاب سنیں گے۔ مجھے پیر صاحب نے چنا، کس کام کے لیے؟ کہ خطاب سنیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی چناؤ کرتے ہیں، ایک سال ہوا ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے ووٹ کے ذریعے، آپ کی نیت تو ہوگی، کوئی مقصد تو ہوگا نا ان کو چننے کے لیے۔ کیا ہوگا مقصد؟ آپ کہہ رہے ہوں گے بھئی ان کو چنتے ہیں، بندہ اچھا ہے، بندہ نیک لگتا ہے، کرپٹ نہیں ہے، ہمارے کام کرے گا، ملک کی خدمت کرے گا، وہ سکول دے گا، ہمیں سوئی گیس پرووائیڈ کرے گا، وہ گلیاں پکی کرے گا۔ بے شک وہ نہ کریں، لیکن آپ کی نیت تو تھی نا، بولو یار۔ اس کا مطلب ہے کوئی چناؤ، کوئی سلیکشن، کوئی الیکشن بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا میں نے آدم کو چن لیا، میں نے نوح کو چن لیا، میں نے ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کو، عمران کی آل کو۔ مولا اپنا مقصد تو بتا،
تو نے کیوں چنا ان کو؟ عبادت کے لیے تو تو نے چنا ہی نہیں، عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے، ان کو کیوں چنا؟ اور غور کریں آیت پہ، حضرت آدم اور حضرت نوح کو صرف دونوں کو چنا، صرف دونوں کا نام لیا، آدم اور نوح، لیکن آگے ابراہیم اور ساتھ ابراہیم کی آل کو چنا، عمران اور عمران کی آل کو چنا۔ یار لوگوں نے کہا یہاں عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، ان کا نام تھا عمران، وہ کہتے ہیں بھئی یہاں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، ان کو اللہ نے چنا۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے عمران و آل عمران، یعنی یہ کوئی وہ عمران ہونا چاہیے جس کی آل بھی ہو۔ مولوی جی ہماری تجھ سے نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی آل دکھا دے، ہم اسی کو عمران مان لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم بھی وہ ہے جس کی آگے آل ہے، عمران بھی وہ ہے جس کی آگے آل ہے۔ آگے سنیں قرآن سے دلیل، میں فتنے کی کلا کما کرتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا نا، تو اللہ نے کہا اچھا تو نے دونوں باپ بیٹا نے مل کے میرا گھر بنایا ہے، بتاؤ مزدوری کیا چاہتے ہو؟ مزدوری تو دینا بنتی ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام کہتے اچھا مولا اگر مزدوری دینا چاہتا ہے، یہ جو میرا بیٹا اسماعیل ہے نا، اس کی نسل سے، اس کی ذریت سے، اس کی آل سے محمد کو پیدا کر دے، مجھے محمد کا بابا بنا دے۔ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی۔ دوسری، تھوڑا سا پیچھے آئیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پہ آ جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ لو جی توجہ ذرا میری طرف۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ تو تیرا پیارا بیٹا ہے نا اسماعیل، چھوٹا سا، اور اپنی جوان بیوی جنگل میں چھوڑا۔ آپ کو کوئی بندہ یہ کہے مانیں گے بات؟ جنگل میں جہاں کوئی چیز ہی نہیں، نہ پانی ہے نہ کوئی چیز نہیں ہے، جا کے چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑا ہے، وہی بیٹا جوان ہوا، دوسری آزمائش آ گئی، اللہ نے کہا چھری چلا گردن پہ، جوان بیٹا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی۔ پھر اللہ نے کہا مال خرچ کر میری راہ میں، سارے ریوڑ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ پھر اللہ نے کہا بھائی اس نے بیٹا بھی چھوڑ دیا تھا میری محبت میں، مال بھی قربان کر دیا، بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلا دی، اب اس کی اپنی جان رہ گئی ہے، ذرا اس کی بھی آزمائش کرتے ہیں۔ کہا ابراہیم آگ میں چھلانگ لگا دے، لگائی کہ نہیں؟ بے قدر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، لگائی کہ نہیں چھلانگ؟ توجہ میری طرف۔ جب ساری آزمائشوں میں 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے نا ابراہیم علیہ السلام، تو قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ابراہیم تجھے کائنات کی امامت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا من ذریتی، مجھے تو امامت دے گا، میری اولاد کو بھی دے گا۔ تو اللہ نے کہا ہاں دوں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے نا ان کو نہیں دوں گا۔ پتہ چلا امامت کا تعلق ظلم سے نہیں، امام ظالم نہیں ہوتا، نبوت آسانی سے مل جاتی ہے، توجہ، نبوت آسانی سے مل جاتی ہے، آرام سے مل جاتی ہے، بغیر آزمائش کے مل جاتی ہے، لیکن امامت آزمائشوں سے گزر کے ملتی ہے۔ پتہ چلا مولوی جی تو ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو امام بنا نہیں سکتا، امام کو ایسا بتا جب اللہ کے دین پہ کڑا وقت آیا، جس نے بچے چھپائے نہیں بچے قربان کروائے ہیں، جب مال خرچ کرنے کا وقت آیا مال بچایا نہیں، مال لٹایا
لیں گے. اچھا دو دعائیں تھی, کتنی تھی؟ دو دعائیں تھی نا یار, ایک نبوت اور ایک امامت. اب مسئلہ ہی حل ہونے لگا ہے, توجہ میری طرف. دو ہی دعائیں تھی ابراہیم کی, نبوت بھی امامت بھی. ذرا حوالے سن لو جو حدیث دینے لگا ہوں, بعد میں کسی کو مروڑ نہ اٹھے. امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ, اہل سنت کے چوٹی کے امام, بخاری مسلم کے استاذ, اتنے بڑے امام ہیں. امام احمد بن حنبل جا کے سعودی عرب میں نام نے لوگ گردن جھکا لیں. ان کی فضائل صحابہ کتاب ہے حدیث کی, اس میں یہ حدیث موجود ہے جو سنانے لگا. محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشرہ, انہوں نے جو اشرہ مبشرہ پہ کتاب لکھی ہے, توجہ, اس میں یہ حدیث موجود ہے. امام عبد الرزاق کی المصنف, اس میں یہ حدیث موجود ہے. امام ابن ابی شیبہ یعنی پوری صحاح ستہ کے استاد, حدیث کی دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے ان کی المصنف, 40,000 سے زائد حدیث ہے. آپ بخاری مسلم کھول کے پڑھیں, ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ آپ کو ملے گا حدثنا ان ابو بکر ابن ابی شیبہ, یعنی ہر دوسرے تیسرے صفحہ میں حدیث ہی ان سے لی ہے. اتنے بڑے چوٹی کے محدث دے رہا ہوں, ذرا حدیث سنو. حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ ذرا میں ذرا پتہ کروں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلمان فارسی کہتے ہیں, میں نے پوچھا آقا, اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا, اب جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا وہ دینے لگا ہوں. اور مائنڈ میں رکھیے گا کہ دعائیں دو تھیں, ختم نبوت بھی اور امامت کا آغاز بھی, دونوں ہی دعائیں تھی. میرے آقا فرماتے کنتو انا وعلی نوراً بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا, آدم کی روح نہیں بنی تھی. آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور تھا. یعنی پہلے, سب سے پہلے ایک نور بنا. توجہ, حدیث ختم نہیں ہوئی. حضور فرماتے فلما خلقہ اللہ تعالی آدم, پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کو تخلیق کیا. جب آدم کو تخلیق کیا وَسَلَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ, پھر اس نور کو اللہ نے اٹھا کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کر دیا. سورہ ہجر پڑھے آپ, سورہ ہجر پڑھیں. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نا اللہ نے, کلبوت بنایا باڈی, تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو. یعنی جب تک جس کا نصیب, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب تک آدم علیہ السلام کا کلبوت خالی تھا نا, سجدہ نہیں تھا. اور بھائیا گھر خالی ہون نہ تے سجدے نہیں ہوندے. جب تک گھر والے نہ آ جائیں, وہ گھر والے آئیں گے تو گھر کو سجدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا, وہ سجدہ تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو تھا. توجہ رکھیں ذرا میری طرف. جب نور کو کہا نا سجدہ کرو, تو جتنے بھی نور تھے نا وہ سارے سجدہ ریز ہو گئے, فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. الا ابلیس, ایک اکڑ گیا, اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا. کس کو؟ وہ آدم کو نہیں یار, مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو. ایک جملہ کہنے دو مجھے, اس کا مطلب ہے
جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو ایک نور سمجھ کے گردن جھکا لینا وہ فرشتوں کی سنت میں ہے، اور جو ان کے سامنے اکڑ جائے وہ ابلیس کی سنت میں ہے۔ اور آگے سنیں، ایک حدیث دینے لگا ہوں جس کو امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے، امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے۔ وقت بچانا چاہتا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ حدیث سنو، حضور فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان والدنی ابی و امی۔ اور دساؤں کہ آدم نے کیوں چنیا؟ آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر یہ نور گیا نا، جس بدن میں گیا بدن والیاں بھی پاک، جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک، اور نکاح والے تھے، کیا تھے؟ نکاح والے۔ ایک جملہ کہنا ہے میں نے، یہی تو گھر ہے، یہی تو خاندان ہے جس کے ہر باپ کا بھی پتہ ہے، ہر ماں کا بھی پتہ ہے۔ میں قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں آدم سے لے کے ابھی ہر باپ بتاتا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور جن کی ولدیت میں 4 پیواں دے نا سن۔ پرسوں سمجھو گے۔ کچھ ایسے بھی گزرے ہیں ساری زندگی پیو ہی تلاش کر دے رہے۔ اب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، یعنی حضور فرما رہے جب سلبن الی سلب فلم یزل اللہ ینفلہ من سلبن الی سلبن، آدم سے لے کے آگے یہ ٹرانسفر ہوتا رہا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور۔ توجہ میری طرف، نبوت بھی امامت بھی ایک ہی نور کی صورت میں آگے آتی رہی، حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب۔ توجہ میری طرف، یہ میں نے حدیث دکھا کے جانا ہے مسند احمد بن حنبل سے، فضائل صحابہ سے۔ حضور فرماتے ہیں آتا رہا نور ایک ہی، آتا رہا یہاں تک کہ سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا۔ یہاں تک نور۔ چلو میں آپ کو سنائی دیتا ہوں یار، میں سنائی دیتا ہوں۔ آدم کی طرف نور آیا، ان کے بیٹے شیس کی طرف آیا، ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا، ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا، ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا، ان کے بیٹے یارد کی طرف آیا، ان کے بیٹے اتریس کی طرف آیا، ان کے بیٹے متشالے کی طرف آیا، ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا، ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا، ان کے بیٹے سام کی طرف آیا، ان کے بیٹے فرقشاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عابر کی طرف آیا، ان کے بیٹے فالح کی طرف آیا، ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا، راؤ کی طرف آیا، سارو کی طرف آیا، ناہور کی طرف آیا، تارق کی طرف آیا، ابراہیم کی طرف آیا، ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا، ان کے بیٹے کدار کی طرف آیا، ان کے بیٹے ارام کی طرف آیا، ان کے بیٹے عود کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماضی کی طرف آیا، ان کے بیٹے سامی کی طرف آیا، ان کے بیٹے زارع کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناہد کی طرف آیا، ان کے بیٹے مقصر کی طرف آیا، ان کے بیٹے ایہام کی طرف آیا، ان کے بیٹے فناد کی طرف آیا، ان کے بیٹے ایسر کی طرف آیا، ان کے بیٹے دیشان کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے عربی کی طرف آیا، ان کے بیٹے یلہن کی طرف آیا، ان کے بیٹے یحزن کی طرف آیا، ان کے بیٹے یسربی کی طرف آیا، ان کے بیٹے سمبر کی طرف آیا، ان کے بیٹے حمدان کی طرف آیا، ان کے بیٹے دعا کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبید کی طرف آیا، ان کے بیٹے ابکر کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماخی کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناحش کی طرف آیا، ان کے بیٹے جاہم کی طرف آیا، ان کے بیٹے تابق کی طرف آیا، ان کے بیٹے یدلاف کی طرف آیا، ان کے بیٹے بلداس کی طرف آیا، ان کے بیٹے حاضا کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناشد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عوام کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبئی کی طرف آیا، ان کے بیٹے کموال کی طرف آیا، ان کے بیٹے بوز کی طرف آیا، ان کے بیٹے عود کی طرف آیا، ان کے بیٹے سلمان کی طرف آیا، ان کے بیٹے حمیسی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عدنان کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماد کی طرف آیا، ان کے بیٹے نزار کی طرف آیا، ان کے بیٹے مدر کی طرف آیا، ان کے بیٹے الیاس کی طرف آیا، ان کے بیٹے مدرکہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے خزیمہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے کنانہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے نظر کی طرف آیا، ان کے بیٹے مالک کی طرف آیا، ان کے بیٹے فہر کی طرف آیا، ان کے بیٹے غالب کی طرف آیا، ان کے بیٹے لوئی کی طرف آیا، ان کے بیٹے کعب کی طرف آیا، ان کے بیٹے مرہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے کلاب کی طرف آیا، ان کے بیٹے قصی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد مناف کی طرف آیا، ان کے بیٹے ہاشم کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد المطلب کی طرف آیا۔
توجہ میری طرف رکھو. میرے آقا فرماتے ہیں سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا, نبوت اور امامت کا دعائیں تھی دو. اب مولوی آپ بتاؤں آل ابراہیم کون ہے, آل عمران کون ہے؟ سرکار عبد المطلب تک نور ایک. آگے حضور فرماتے ہیں, حدیث دے رہا ہوں, فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْن. حضور فرماتے ہیں عبد المطلب تک تو نور ایک تھا, یہاں سے آ کے دو حصے ہوا. کتنے حصے ہوا؟ دو حصے ہوا. قسمین, دو حصے ہوا. قسمن الی صلب عبداللہ بن عبد المطلب وقسمن الی صلب ابو طالب بن عبد المطلب. حضور میں دو حصے ہوا, نبوت کا نور چلا گیا سرکار عبداللہ کی طرف, اور امامت کا نور چلا گیا سرکار ابو طالب کی طرف. ان کا نام عمران بن عبد المطلب ہے, ابو طالب ان کی کنیت ہے. توجہ میری طرف, بڑی خاص بات, یہاں سے نور جدا ہوا نا, پریشان نہیں ہونا, آگے چل کے پھر مل رہا ہے. ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے. توجہ, وہ کہتے نہیں اے فلاں بھی رشتہ لینے کے لیے گئے تھے. لاکھ لعنت مولوی تیری نیت تے. اور فاطمہ تو زہرا کا رشتہ کوئی کیسے مانگ سکتا ہے؟ یہ تو ازل کی باتیں ہیں. حضور فرماتے ہیں, حضور حدیث دیتا ہوں, حدیث حضور فرماتے علی اگر آپ نہ ہوتے, علی تو نہ ہوتا, یہ عابدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں, علی تو نہ پیدا ہوتا تو فاطمہ کا کوئی شوہر ہی نہیں ہو سکتا. اگلی بات سنو, آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پہلا غسل تجھے میں نے دیا تھا نا, آخری غسل مجھے تو دینا. پتہ کیوں؟ میں حدیث دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں نور کو نور ہی دیکھ سکتا ہے, اور کوئی دیکھے گا اندھا ہو جائے گا. یہ وہ ہیں جیسے عابدی صاحب بتا رہے تھے, یہ علی بچے ہیں جو ایمان لے آئے, اور مولوی جی وہ ایمان نہیں اعلان ہے. میں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. ادھر سے نبوت کا نور جا رہا ہے, نبوت کا فیضان لے کے, نبوت کے انوار لے کے, نبوت کا نور آ رہا ہے ادھر سے پاک بی بی فاطمہ زہرا کی صورت میں. توجہ میرے طرف رکھو, ادھر سے امامت کا نور آ رہا ہے, امامت کا فیضان لے کے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی صورت میں. ادھر سے نبوت کا نور, ادھر سے امامت کا نور. قرآن کہتا ہے مارج البحرین یلتقیان. ادھر سے نبوت کا نور آیا, ادھر سے امامت کا نور آیا. نبوت اور امامت کے نور کا ملاپ ہو گیا, سنگم ہو گیا. قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, تفسیر پڑھو, پوری کائنات میں کوئی شخصیت نظر نہیں آئے گی جو دو نور لے کے دنیا میں آئے. نبوت کا فیضان بھی, امامت کا فیضان لے کے, جو دو نور لے کے ذوالنورین بن کے دنیا میں آئے. ایک کا نام حسن, دوسرے کا نام حسین. مولوی عابدی صاحب ایک جملہ کہنا ہے, اور یہ ہے ذوالنورین. نہیں سمجھے, یہ ہے ذوالنورین. نہیں سمجھے یار, اور دو نور والے یہ ہے ذوالنورین. اچھا یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں, بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. توجہ میری طرف. حضور فرما رہے ہیں کہ جدھر جدھر ہمارا نور گیا وہ پاک تھے, نکاح والے تھے, چنیدہ تھے, یعنی سارے مصطفیٰ تھے. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. کس کو کہتے ہیں؟ چنے ہوئے. سارے مصطفیٰ تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو چنیدہ ہوں, یہ بنایا ہوا ہے ہم نے, ٹیبل رکھا ہوا ہے,
اس کے اوپر یہ کپڑا صاف ہے کہ پلید ہے؟ جب انہوں نے رکھا ہوگا ان کو سمجھ ہوگی ہو سکتا ہے کہ علامہ صاحب قرآن پاک لے ہیں، وہ ادھر رکھیں گے. یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے اتنا سا، اسے میں قرآن پاک دوں گاڑی سے، کہا بیٹا یہ قرآن پاک پکڑو ادھر رکھ دو، اسے کہوں یا اسے کہوں چھوٹے سے بچے کو، 4 سال کے بچے کو قرآن پاک دے کہوں پتر اتھے رکھ دے، وہ کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی ہے، وہ قرآن ہے پاک، آپ کہہ رہے ادھر پلیز جگہ پہ رکھ دیں. بچے کو بھی سمجھ ہے، بچے کو سینس ہے کہ جو پاک چیز ہو نا وہ ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتے، اونچے ہی رکھے گا، صاف جگہ پہ رکھے گا. واہ مولوی تیری عقل، وہ تجھے بھی پتا ہے، بچے کو بھی پتا ہے، ملا کو بھی پتا ہے، ملوانے کو بھی پتا ہے، پاک چیزیں پاک جگہ پہ رکھتے تو اس خدا کو نہیں پتا کہ پاک محمد کو پاک ابو طالب کی گود میں رکھنا. علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ نے کہا سونیا تجھے بے ٹھکانہ پایا نا تو تجھے ایک ٹھکانہ دیا. مولا کون سا احسان جتلا رہا ہے؟ مشرک کا گھر، کافر کا گھر. آج میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا میں تبلیغ کرتا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر، اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اس گھر کو ماننے کے لیے کوئی علامہ ہونا بھی ضروری نہیں، مفتی ہونا بھی ضروری نہیں، حافظ ہونا بھی ضروری نہیں، قاری ہونا بھی ضروری نہیں، حاجی ہونا بھی ضروری نہیں. اس کی ایک ہی شرط ہے ماننے کے لیے، بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے. اس گھر کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کو ماننے کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے. میں ایک نقطہ دیتا ہوں، بڑی خاص بات دیتا ہوں جو سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونک رہے ہیں. میں ایک نقطہ دیتا ہوں کہ کسی مسلمان کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی مفتی صاحب کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی علامہ صاحب کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی غوث کتب کی بیٹی کیوں نہ ہو، میں اوپر جاتا ہوں کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے اللہ کہتا ہے قرآن نہیں پکڑنا. مولا کیوں نہ اللہ کہتا ہے تو ہے ناپاک، تو ہے پلید، تو ہے غلیظ، قرآن ہے پاک. میرے گھر میں داخل نہیں ہونا، طواف نہیں کرنا، خبردار. کیوں؟ تو ناپاک ہے، تو پلید ہے. کسی دنیا کے مفتی علامہ میں صحابہ تک چلا گیا، صحابہ اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی ماں نے بھی جب انہیں پیدا کیا تھا نا تو ماں بھی پلید، اور پیدا ہون والا بھی پلید، کپڑے بھی پلید، جتھے پیدا کیتا جگہ بھی پلید. 13 رجب کا مبارک دن آ گیا، آج کا دن ہے. نور بات نور سے شروع کی تھی، ظہور تک لا رہا ہوں. حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے. جب وقت آیا گھر تشریف لے کے جانے لگی، آواز آئی اہل سنت کی 150 کتابیں، فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر آ. مولا تیرا گھر بڑا پاک ہے، تیرا گھر بڑا صاف ہے، تو میں تو بیٹا پیدا کرنے والی ہوں، کوئی مولود آنے والا ہے، اس لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. آواز آئی فاطمہ یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جو ایرے گیرے نتھو خیرے علی کا مقابلہ کریں گے ان کو بتانا چاہتا ہوں وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے. جتنا بڑا جملہ، جتنے عظیم جملے، جتنے
اتنے خوبصورت بیوٹیفل جملے قبلہ صاحب نے ادا کیے ہیں، اور یہ آپ نے احداد کا حق بھی ادا کر دیا ہے، لیکن نعرے کا حق ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جو مخلوق نظر آ رہی ہے، جو مخلوق نظر نہیں آ رہی، سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ان کو سرکار ابو طالب علیہ السلام سے پتہ کیوں تکلیف ہے، کیوں مومن نہیں مان رہے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو مومن مان لیا نا تو پھر پہلا مومن ان کو ماننا پڑے گا، تو ساڈا پھر کی بنے گا۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، حالانکہ عابدی صاحب آپ کو دے رہے تھے، میں مثالیں نہیں دیتا، چلو ایک دیتا ہوں، اللہ کی سنت ہے۔ ایک میراثی تھا، میراثی کو سمجھتے ہیں؟ وہ بہت سمجھنے کہ اس کو بہت ہلکا سمجھتے، پرانے وقتوں میں وہ گھر کے لوگوں کے کام وغیرہ کرتے تھے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے ابا اے چودھری مر گیا تے پھر چودھری کون بنے گا؟ انہیں کہا پتر پھر او دا پتر، آندھا ابر جے او دا پتر بھی مر گیا تے پھر، انہیں کہا پھر اگو دا پتر، انہیں کہا جو بھی مر گیا، پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کہا جو بھی مر گیا تو پھر، انہیں کہا پترا گل سن، او سارے ہی مر گئے نا تے تیری پترا واری نہیں ہونی، تو مراسی رہنا ہے۔ اب بھائیا تو ابو طالب کو پہلا مومن نہ مان، پھر بھی جسے پہلا مانے گا او ابو طالب دا پتر ہی، تے جے خواتین جے مانے گا تے او ابو طالب دی نوئی۔ تیری واری پھر بھی نہیں ہونی۔ میں دلیل دیتا ہوں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کا نکاح ہوا پاک بی بی کے ساتھ، خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، یہ صلوات سے ایک جملہ میرے مائنڈ میں آیا عابدی صاحب، نقطہ سنا دوں تو ذرا صلوات پڑھیں، پھر یہ مجھے یاد کروائیے گا، نکاح والی بات یاد کروائیے۔ اچھا یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں صلوات پڑھیں، آپ کو 6 گھنٹے کا ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں پڑھو، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، ذرا پڑھیں نا صلوات، پڑھیں۔ لو دسو، وہ یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں، آپ آگے اللہ کو کہہ رہے ہیں مولا تو پڑھ۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے میں نے پڑھا صلاۃ، نہیں کہہ سکتا۔ مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی، میں نے نماز پڑھی، میں نمازی، میں نے حج کیا، میں حاجی صاحب، یعنی میں حاجی، میں نے تلاوت کی، میں قاری، میں نے نعت پڑھی، میں نعت خواں، میں نے خطاب کیا، میں خطیب، میں نے صدقہ خیرات کیا، میں سخی، ہر عبادت میں تھا۔ جب مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پر درود پڑھنے کی باری آئی تو تو نے کہا تو نکل، ہر میں تھا۔ جب درود کی باری آئی تو اللہ نے کہا تو نکل۔ مولا کیوں سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے کہا جس عبادت میں تو تھا نا اس کی قبولیت کی میں نے گارنٹی نہیں دی۔ نماز میں تو تھا نا تو میں نے کب کہا کہ جو بھی نماز پڑھے گا میں قبول کروں گا، میری مرضی قبول کروں نہ کروں۔ حج میں تو تھا، میں نے کوئی گارنٹی نہیں دی۔ صدقہ خیرات میں تو تھا، گارنٹی نہیں۔ درود میں تو چونکہ تھا ہی نہیں، اس لیے درود ہے قطعی القبول۔ درود چور پڑھے اس کا بھی قبول، درود حاجی پڑھے اس کا بھی قبول، درود گناہگار پڑھے اس کا بھی قبول، درود سخی پڑھے اس کا بھی قبول، کیونکہ درود میں انسان فاعل ہوتا ہی نہیں،
इबादत रिजेक्ट होती है फाइल की वजह से, बंदे की वजह से रिजेक्ट होती है, जब बंदा है ही नहीं तो मौला फिर क्या किया करे? अल्लाह ने कहा जब तुमने पाक हस्तियों पे दरूद पढ़ना हो ना, तुम मुझे कहा करो, मैं उनकी शान के मुताबिक मैं पढ़ा करूंगा। आप यही कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, यही कहते हैं, ऐ हमारे अल्लाह तू मोहम्मद और मोहम्मद की आल पे तू पढ़, यही कहते हैं ना। अल्लाह ने एक मैं जुमला देना, जुमला मेरा पूरा होने दे। जो खुदा, आप दी साहब किबला शाह साहब, जो खुदा किसी ऐरे गहरे, ऐसी ऐरे गहरे हैं, जो खुदा किसी ऐरे गहरे किसी नत्थू खैरे को उन पर डायरेक्ट बराहे रास्त दरूद पढ़ने नहीं देता, और जो किसी ऐरे गहरे को उन पर पढ़ने नहीं देता तो वो किसी जैद बकर को उनके साथ शामिल कैसे करने देगा? दरूद सिर्फ मुस्तफा और मुस्तफा की आल पे है। ये मेरा मौजू नहीं, 1.5 घंटे का मेरा एक लेक्चर मौजूद है इंटरनेट पे कि दरूद किन पर है, वो आप तफसील के साथ सुन सकते हैं। दरूद है ही इन पर। अब मैं एक नुक्ता देने लगा हूं कि 15 साल पहले मुझे आप कोई भी, आजकल मैं जो भी मौजू बयान कर रहा हूं ना, चाहे साले सवाब हो, चाहे हज का हो, दुनिया का कोई मौजू भी हो, मैं उसमें सरकार अबू तालिब का जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि आपको पता है ना, सहाबा बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद निसाई भरी पड़ी हैं, वो कहते हैं हम मोमन और मुनाफिक की परख करते थे अली के जिक्र से। चेक करना होता ना कि ये मोमन है कि मुनाफिक, उसके सामने अली का जिक्र करते। अगर चेहरे पे रौनक आती तो हम कहते मोमन है, चेहरे में रंग ही बदल जाता, मरोड़ उठते तो हम समझते पक्का मुनाफिक है। तवज्जो मेरी तरफ। अब जैसे जैसे जमाना तरक्की करता है ना, हालात चेंज होते हैं। आप साहब मैं हर जगह ये फार्मूला दे रहा हूं, अब वो फार्मूला हो गया पुराना, अब जमाना जदीद तो फार्मूला भी जदीद सुन लो, लेटेस्ट। अब चूंकि आज के दौर में आप मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे ना, तो आगे से पता क्या जवाब आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी मानते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कौन बदबख्त नहीं जी मानता, हम मानते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मानते हैं। इसका मतलब है अब ये फार्मूला नहीं चलेगा। अब आपने मोमन और मुनाफिक की परख करनी हो ना, वन करनी हो, तो अली के जिक्र से ना किया करो, अली के पापा के जिक्र से किया करो। अब फार्मूला ये चलेगा। 15 साल पहले अभी ना नबूवत का ऐलान है, ना कुरान उतरा, ना अल-हम्द उतरी, ना वन्नास उतरा। 15 साल पहले उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और आका अलैहिस्सलाम का निकाह, कायनात का सबसे बड़ा निकाह, कायनात का सबसे बड़ा निकाह, जिस निकाह की बरकत से हमें निकाह मिले, सबसे बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह का कोई निकाह नहीं, क्योंकि वो निकाह से पाक है। सबसे बड़ा निकाह, इस निकाह के जिस कारी ने इसका खुतबा पढ़ा ना, उसका मैं, खुतबा तो तवील है, पहला जुमला सुनाना चाहता हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें। इस खुतबे का पहला जुमला, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खुतबा निकाह इरशाद फरमाया। अभी ये बात माइंड में रखें, ना कुरान उतरा, 15 साल पहले की बात है। सुने पहला सेंटेंस, पहला जुमला, पहला कलेमा सुने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम। तवज्जो मेरे तरफ रखो, एक निचोड़ देने लगा हूं। हम्द है उस अल्लाह की, तारीफ है उस अल्लाह की,
توصیف ہے اس اللہ کی، ثنا ہے اس اللہ کی جس نے ہم کو ابراہیم کی آل میں پیدا کیا۔ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ابراہیم کی اب پڑھا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور مولوی شرم کر، جب تک تو ابو طالب پہ درود نہ پڑھ لے تیری نماز نہیں ہوتی۔ نماز منہ پہ آتی ہے، یہی تو امام شافعی نے لکھا نا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ او امام شافعی کو ماننے والو، امام شافعی لکھتے ہیں کہ حضور کی آل، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا، آپ کی عظمت کے لیے بڑے دلائل ہیں، لیکن یہ دلیل کافی ہے کہ کوئی ملا ملوانا نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ اٹھا کے نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ کوئی بندہ مجھے آل ابراہیم سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نکال کے دکھائے، اور شرم کر، نبوت جس کے سینے پہ سوتی رہی، اور نبوت جس کے گھر میں پلتی رہی، نبوت جس کے ہاتھوں کے دیے ہوئے لقمے کھاتی رہی، نبوت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی، نبوت جس کے دیے ہوئے بستر پہ سوتی رہی، ساری دنیا تو مشرک ہو سکتی ہے، سرکار کو پالنے والا ابو طالب مشرک نہیں ہو۔ اب مشرک جو کہتے ہیں انہوں نے، مشرک کے جو رولا ڈالا ہوا ہے، یہ مشرک کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے مشرک کی؟ کوئی بتا سکتا ہے مشرک کسے کہتے ہیں؟ بولو یار، اتنا بڑا مجمع ہے، مشرک کسے کہتے ہیں؟ بھائی صاحب کہہ رہے جو شرک کرے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے عبادت کرے، یہ شرک عمل ہے اور کرنے والا ہے مشرک۔ حسنین بھائی بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، نہ میری مانے نہ ان کی مانے، قرآن سے پوچھتے ہیں نا، مولا تو ہی حل کر دے، مولوی پیچھا نہیں چھڑ دے، مشرک دا رولا تو ہی بتا دے مشرک ہوتا کیسا ہے، مشرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ مولا سورہ توبہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے موقع دے رہا ہوں، اللہ بھی توبہ کر لو۔ کیا توجہ میری طرف فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، یعنی اللہ نو پتہ ہے کہ یہ رولا ایمان والے چاہیے ہوئے گا، نہیں سمجھے یار؟ یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس۔ آؤ مشرک کی ڈیفینیشن بتاؤں، کیا مناظرے، کیا مباحثے، کیا خطبے، کیا تقریریں؟ اللہ نے کہا ذرا کانوں کی میل صاف کر کے سنو، اٹینشن ہو کے سنو۔ کیا مولا آؤ بتاؤں مشرک کیسا ہوتا ہے؟ جی مولا، کہا مشرک نجس ہوتا ہے، مشرک غلیظ ہوتا ہے، مشرک پلید ہوتا ہے، مشرک گندا غلاظت کا ڈھیر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے یار؟ وہ قرآن کہتا ہے مشرک ہوتا ہے غلیظ، ناپاک، گندا، غلیظ، اور کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے مشرک۔ آپ کو پتا ہو فلاں اس وقت پلید ہے، آپ کو جو پتا ہو فلاں اس وقت پلید ہے، آپ اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی۔ واہ جی واہ، کتھے میری غیرت تے تہاڈی، تے کتھے آمنہ دا لال۔ میں ایک بات کرتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں دے رہا ہوں، بخاری مسلم کی آبدی صاحب حدیث ہے، آقا علیہ السلام دعوت پہ گئے، کفار نے بلایا، اعلان نہیں ہوا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی وہ صادق اور امین کہہ رہے ہیں،
دعوت پہ گئے, سامنے گوشت رکھا گیا, ران. آقا علیہ السلام نے کہا نہ بھائی یہ تو اٹھاؤ, یہ نہیں کھاؤں گا. وہ کیوں؟ یہ تم نے لات منات کے نام پہ ذبح کیا ہے. توجہ, اس کا مطلب ہے 17 سال 17 ایئرز جو حضور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے کھانا کھاتے رہے, یہ دا مطلب سرکار ابو طالب دے گھر چ ہر روز دال ہی پکتی سی. نہیں سمجھے یار, او بھائیا گوشت بھی تے پکدا ہی کہ نہیں؟ او بولو تو صحیح یار جی. تو ران بھی کھاتے تھے, حضور علیہ السلام کی فیورٹ ڈش ہے. یہ صرف مولوی نے آپ کو کدو شریف بتایا ہوا ہے, ران بھی حضور علیہ السلام کی فیورٹ ڈش ہے. تو اس کا مطلب ہے سرکار ابو طالب کے دسترخوان سے, بلکہ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے, جب تک حضور تشریف فرمانا نہ ہوتے دسترخوان ابو طالب پہ, تو آپ کی ساری اولاد ہوتی, بھوکی بھی ہوتی, کسی کو اجازت ہی نہیں تھی کہ کھانا شروع کرے جب تک محمد مصطفیٰ نہیں آ جاتا. اس کا مطلب ہے یا تے مولوی میں مشرک نہیں تینوں کہن دینا ابو طالب علیہ السلام نو, ایک ہے اگر جرت ہے ہی تے, ایک ہے کہ معاذ اللہ نبی سے پلید دے گھر کھاتا رہا. وہ مشرک کہتے ہی پلید کو ہے, قرآن کہتا ہے, میں کہتا ہوں مولا ذرا اس فتنے کا گلا کما تو کر دے, ذرا ان 2 نمبر جلالیوں کو ذرا ان کو حلالی تو کر دے, بتا تو صحیح. اللہ نے کہا اچھا میں نے مشرک کا تو تمہیں بتا دیا کہ مشرک ہوتا ہے غلیظ نجس والا, آؤ بتاؤں حضور کا خاندان. اللہ نے جملے میں نہیں بدلے عابدی صاحب, ادھر بھی انما ادھر بھی انما. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے. اللہ نے کہا اصل رولا ہے نجس دا. توجہ میری طرف, نجس جدے قریب ہو جائے انہوں کر دے مشرک, تے جدے کولوں دور ہو جائے وہ ہو جائے حضور کا خاندان. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا ہے میں نے, اس کا مطلب ہے اصل مسئلہ پھر نجس کا ہی ہے نا, جس سے دور ہو جائے حضور کا خاندان, حضور کی آل, جس کے قریب ہو جائے وہ مشرک ہو جائے. تو نجس کا پہلے پتہ تو ہونا چاہیے نا. نہیں سمجھے یار, یہ وائر ننگی ہو, تار بجلی کی ننگی تار ہو, اس کو پکڑتے ہیں آپ, کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کرنٹ آ رہی ہے یار, مر جائیں گے, اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو, تو اس لیے بچتے ہیں. ٹھیک بات ہے. گاڑی بڑی تیز آ رہی ہو, چھوٹے چھوٹے بچے بھی سڑک کراس نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے گاڑی بڑی تیز آ رہی ہے, بچنا ہے. پانی گہرا ہو, تیرنا نہ آتا ہو, کوئی چھلانگ نہیں لگاتا, اسے پتہ ہے بچنا ہے. اسی طرح ذرا نجس دا پتہ تے ہونا چاہیے نا. اور کتے پلیکھے جنہیں نہ مارے جائیے, اور کتے نجس نو ہی پوچھ دے پھریے, تے پلیکھے جنہیں مارے جائیے. میں لغت نہیں دیتا آپ کو کہ لغت سے جا کے نجس کا معنی چیک کریں, لغت کو چھوڑے, قرآن ہی. ایک جملہ دینا نچوڑ عابدی صاحب, مولا تو ہی بتا دے نجس کیسا ہوتا ہے, نجس کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا بتا تو رہا ہوں, کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پرسوں سمجھو گے, جو میرے مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے نا, مولا حاجی صاحب ہیں, مولا قاری صاحب ہیں, مولا علامہ صاحب ہیں, مولا جلالی صاحب ہیں, مولا حافظ صاحب ہیں. اللہ نے کہا وہ حافظ ہو, وہ علامہ ہو, وہ قاری ہو, وہ مفتی ہو, وہ حاجی ہو, وہ زاہد ہو, وہ عابد ہو, جو میرے مصطفیٰ کی آل سے دور ہے نا, اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے. اور مولوی او پلید ہو نہیں ہوں جن نے غسل نہیں کیتا. ہائے 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 ہائے, پلید وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے, یا جسے اہل بیت ہی دور کر دے. میں ایک جملہ دوں, آج اتنی صدیاں گزر گئی ہیں, جب بھی آپ نام لیتے ہیں, چاہے وہ شیعہ ہے,
چاہے سنی ہے. جب بھی نام لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یزید پلید. نہیں سمجھے یار، یہ مطلب ہے کہ وہ غسل نہیں سی کرتا. وہ بولو یار، وہ غسل بھی کرتا ہی اور وضو بھی کرتا ہی تے نمازاں بھی پڑھتا سی. یار عجیب بات ہے، وہ بندہ غسل بھی کرتا ہوئے نہانا دھوندا بھی ہوئے تے تسی کہو پلید. ہم تو کہتے پلید وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا. نہیں، یہ تیرا پلید ہے. اللہ کا پلید پتہ ہے کون ہے؟ جو مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے، یا جسے آل ہی دھتکار دے، یا جسے آل دفعہ دور کر دے، وہ نجس ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن میں کہا وَآرِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. سونیا یہ جو مشرک ہے نا، ان سے رشتہ داریاں توڑ لو، ان سے تعلق توڑ لو، ان کے گھروں میں نہ رہو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو. تو حضور نے توڑا ہے تعلق سرکار ابو طالب کے ساتھ؟ وہ بولو یار، انہی کے گھر میں رہے کہ نہیں؟ وہ 3 سال جو حضور نے قید کاٹی ہے نا مولوی جی، وہ بھی شیب ابی طالب میں ہی کاٹی ہے. اور اگلی بات سنو ذرا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے. 6666 قرآن کی آیات ہیں. 6666 قرآن کی آیات. توجہ میری طرف. 6666 قرآن کی آیات میں سے 4000 آیات کتنی؟ کتنی؟ 4000 آیات سرکار ابو طالب کے پہلو میں نازل ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال عمر مبارک حضور کی، 2 سال سارے کفار وڈیرے سردار آگے سرکار ابو طالب کے آستانے پہ دستک دی، باہر تشریف لائے. سرکار ابو طالب بس کلوز کرنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں. سرکار ابو طالب علیہ السلام قحط پڑ گیا ہے، دعا کروانے کے لیے آئے ہیں بارش برس جائے. یہ مطلب ہے وہ جڑے کافر سن نا، وہ کسی کافر کو تو نہیں نہ جا سکتے دعا لئی. اور اگلی بات ذرا سنیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے اچھا رکو تھوڑی دیر. وہ ادھر ٹھہرے، گھر کے اندر تشریف لے گئے. جب واپس پلٹے تو سرکار کو ایسے اٹھایا ہوا، اور میری نسلیں قربان ہے، اور میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان سرکار ابو طالب کے قدموں کی خاک پہ ایسے سینے سے لگا کے. آپ فرماتے ذرا میرے پیچھے پیچھے آؤ. خانہ کعبہ چلے گئے. توجہ میری طرف، میں نے دکھانی ہے اہل سنت کی 200 کتابیں آپ کو. حضور کو ایسے کعبہ کے غلاف سے لگایا. یہ کس طرح دا مشرک ہے بھائی؟ لات منات کی طرف جا ہی نہیں رہا. اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ساتھ حضور کو لگا کے جو جملے ارشاد فرمائے ذرا سنے. جملے کیا فرمائے؟ یا رب اسألک بحق محمد فاسقنا فیسقون. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر بارش برسا دے محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے. صحابہ روایت کرتے ہیں ابھی دعا کر کے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے، چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. واہ مولوی، وہ ایک کیسا مشرک ہے دی رب بھی نہیں موڑ دا. اور آقا علیہ السلام ساری زندگی جب دنیا سے تشریف لے کے ظاہرن جانے لگے نا، ظاہرن لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. مولا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی روایت کرتی ہیں، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے حبیب کو بلا کے لاؤ. حبیب بھی، وہ کہتے ہیں اسی حضرت ابوبکر نو بلا لائے. حضور فرماتے ہیں نہیں میرے حبیب کو بلاؤ، وہ توڑا بیڑا گرک جائے، میرے حبیب کو بلاؤ، میں دکھاؤں گا ایسے. میری لڑائی نہیں کسی سے، میں نے دکھانا ہے بس. وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو بلا لائے. حضور پھر فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہے میں نے کہا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. علی کو بلا لائے. میں نے بڑی خاص بات دینی ہے. مولا آئے، ام المومنین روایت کرتی ہم اسی لیے تو ان کو صدیقہ کہتے ہیں. پاک بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ الکبریٰ ہے،
ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو صدیقۃ الکبریٰ کہتے ہیں جس سے بڑی سچی کائنات میں کوئی نہ ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ، ہم اس لیے ان کو صدیقہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بھی بڑے کھرے سچ بولے جے، نہیں سمجھے پرسوں سمجھو گے۔ وہ ایڈی سچی نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ایسے ایسے سچ بول دی، اللہ کی عزت کی قسم کوئی بیٹی نہیں بول سکتی، نہ انہوں نے باپ دیکھے نہ بھائی دیکھے، کوئی رشتہ داریاں نہیں ویکھیاں، سچ بولے ام المومنین۔ چلو وہ سچ پھر کسی دن سناؤں گا، آج یہ سچ سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے جب مولا آئے نا تو آقا علیہ السلام چونکہ اپنے بستر پہ آرام فرما تھے، علی علیہ السلام کو اپنے اوپر ایسے کر لیا، جیسے بندہ ایسے لیٹا ہو نا، اوپر کر کے اوپر سے دونوں ام المومنین کے دونوں ہاتھ ایسے کر لیے، جیسے معانقہ نہیں کرتے اور جفی نہیں ڈالتے، ایسے سینے سے لگایا اور کان میں جملے ارشاد فرمائے۔ بعد میں مولا علی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں، علی حالات تیرے سامنے، اوہ حضور کی گفتگو سنا رہا ہوں یار، حالات تیرے سامنے، خاموش رہنا، اگر تیرے پاس چل کے آ جائے تو دعوت قبول کرنا، نہ آئے تو خاموش رہنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ ایسے جفی ڈال کے ایسے سینے سے لگا کے، اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ پاس کھڑی ہیں، حضور فرماتے ہیں فاطمہ ذرا مجھے میرے چچا کے شعر تو سناؤ۔ اوہ ہمارے ہاں کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہے نا، قرآن پڑھو، وہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس کا مطلب جاتے وقت اچھی باتیں سننی چاہیے۔ تو حضور تو جاتے وقت اور سرکار ابو طالب نے یاد کر کے گئے تھے، ہائے ہائے ہائے، بلکہ رویا کرتے تھے آقا علیہ السلام جب کفار کی طرف سے پریشانی آتی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ آج میرا چچا تو نہیں رہا۔ ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام یاد کرتے رہے۔ 4.5 گھنٹے کا انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر آپ لکھیں علامہ یاسر قادری القول الغالب فی ایمان ابی طالب، اس ٹائٹل پہ 4.5 گھنٹے کے دلائل دیے ہوئے میں نے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ موٹی بات پلے باندھ لو اللہ کی عزت کی قسم۔ آج جن کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہو، میں نے 40 سالوں میں حضور کے پاک منبر پہ بیٹھا ہوں، قرآن لاؤ میں اس پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہوں، میں نے لاکھوں کتب حدیث کے سمندروں میں غوطہ زنی کی ہے، میں نے غوطے لگائے، ساری رات ایک ایک حدیث کو چیک کر کے لکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حضور کی اہل بیت جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اللہ کی عزت کی قسم قبر میں، حشر میں، صراط پہ، میدان پہ کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ جس نے قبر میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت ہے، جس نے حشر میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت ہے، جس نے میدان میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت ہے۔ حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ روایت کرتے ہیں کہ جنت میں فقط وہ جائے گا جس کے ہاتھوں میں علی اور مرتضیٰ کے دستخط والی پرچی ہوگی، ان کے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ ان کے در پہ جھک جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا ان کی غلامی کر لو۔ ارے نمازیں ان کی ہے، جنت ان کی ہے، صداقت اس گھر سے ملی، عدالت اس گھر سے ملی، شرافت اس گھر سے ملی، طاقت اس گھر سے ملی، عدالت اس گھر سے ملی، نفاست اس گھر سے ملی، طہارت اس گھر سے ملی، فصاحت اس گھر سے ملی، بلاغت اس گھر سے ملی، امامت اس گھر سے ملی، خلافت اس گھر سے ملی، نبوت اس گھر سے ملی، نماز اس گھر سے، روزہ اس گھر سے، حج اس گھر سے، عمرہ اس گھر سے۔ وہ خدا بھی ملا تو اس گھر سے ملا۔ اس گھر کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا شیعہ سنی سے ہٹ کر، اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، اہل بیت کی محبت سنیت نہیں، اہل بیت کی محبت دیوبندیت نہیں، اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ اس در پہ جھک جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی غلامی کر لو۔ میں نگر نگر، ملک ملک، کریا کریا، گاؤں گاؤں یہی صدا دیتا ہوں، ندا دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں،
ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر علی کے بچڑے نہ چاہیں گے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر پاک زہرا کے بیٹے نہ چاہیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، آقا پنجتن کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، شاد رکھے، لوگ دور دراز سے آکے جھولیاں بھر کے جاتے رہے۔ دعا کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولا دور دراز سے، قرب و جوار سے تیرے مصطفیٰ کی سادات تشریف فرما ہے، علماء ہیں، قرآن حضرات ہیں، حضور علیہ السلام اور حضور کی آل کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز سے سفید داڑیوں والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں میرے مولا، سب کی جولیاں بھر کے بھیج۔ مولا ہم کو زندہ رکھ تو حضور کی آل کی محبت پہ، زندہ رکھ تو علی المرتضیٰ کی محبت پہ، موت آئے تو اسی محبت پہ۔ ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا اس گھر کی نوکری ہو جائے، محبت ہو جائے، دلوں سے حسد نکال دے، دلوں سے قدورتیں نکال دے، دلوں سے عداوتیں نکال دے، اس دل میں تیری محبت آ جائے، تیرے مصطفیٰ کی محبت آ جائے، تیرے مصطفیٰ کی آل کی محبت آ جائے، تیرے مصطفیٰ کے صحابہ کی تعظیم آ جائے، توقیر آ جائے، ادب آ جائے، احترام آ جائے۔ مولا تجھے حضور کے والضحیٰ کے بکھڑے کا واسطہ، تجھے حضور کی زلف عنبری کا واسطہ، مولا تجھے تیرے دین کی خاطر کٹائے ہوئے غازی عباس کے پیارے پیارے بازوؤں کا واسطہ، تجھ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، تجھ کو علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ، تجھ کو سیدہ سکینہ کی حضاری کا واسطہ، تجھ کو بیمار زین العابدین کا واسطہ، تجھ کو ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تقریر کا واسطہ، تجھ کو سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ۔ مولا ہمارے اعمال نہ دیکھ، ہمارے افعال نہ دیکھ، ہمارے کرتوت نہ دیکھ، دیکھ تو فقط دیکھ کہ نسبت تیرے مصطفیٰ سے ہے۔ مولا دلوں سے نفرتیں نکال دے، قدورتیں نکال دے، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہم کو سراپا امن کر دے۔ مولا اس آستانے کی خیر، مولا حاضرین کی خیر، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خیر، سادات کی خیر، مولا جن کے ماں باپ حیات ہیں تا دیر ان کا سایہ اولاد پہ قائم رکھنا، دائم رکھنا۔ جن کے ماں باپ دار فانی سے چلے گئے، اولاد کو ہمت دے، ان کے سالے ثواب کے لیے کرے، کچھ نہ کچھ کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے میرے مولا۔ مولا اس گاؤں کی خیر، اس بستی کی خیر، اس علاقہ کی خیر، اس شہر کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، امت مسلمہ کی خیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ نور عرشہ محمد وصحبہ اجمعین۔